अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह वला आलिहि वसहबिहि अजमईन अम्मा बाद। मेरे भाइयों और बहनें, हम सब जानते हैं एक इंसान को मौत कभी भी आ सकती है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, और मौत सिर्फ हमारी ही नहीं बल्कि हमारे घर में किसी की भी कभी भी हो सकती है। हम आज से ये प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं और ये प्रोग्राम है आखिरी सफ़र, जनाजा ट्रेनिंग प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में हम सिर्फ थियोरी के तौर पर आपको बताएंगे नहीं बल्कि प्रैक्टिकल तौर पे करके इंशाअल्लाह आपको ट्रेन करेंगे जनाजे के सारे मरहलों में, सारे स्टेजेस में, कि हमें हकीकत में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मेरे साथ हमारे स्टूडियो के ब्रदर दाऊद है। अस्सलाम वालेकुम। दाऊद भाई ने वॉलंटियर किया है कि मैं प्रैक्टिकल तौर पर डेमोन्स्ट्रेट कर सकूं आपके सामने कि गुस्ल कैसे देना है, कफन कैसे पहनाना है। ये पूरा प्रोग्राम एक थियोरी प्रोग्राम हो सकता था जिसमें सिर्फ मैं बैठ के बात करता और बताता कि ऐसे ऐसे गुस्ल देना है, लेकिन शायद वो बात उतनी समझ में नहीं आएगी जितना कि प्रैक्टिकल तौर पर जब हम सब देखेंगे कफन कैसे पहनाना है, हम देखेंगे कि तदफीन में कैसे क्या क्या गलतियां लोग करते हैं, तो वो चीज के अंदर बातें और अच्छी तरह से इंशाल्लाह समझ में आ सकती है। इस बारे में दूसरी बात यह है मेरे भाइयों मेरी बहनें, ये एक बहुत बड़े अजर का जरिया है। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन गस्सला मय्यितन फसतरहु, जो मय्यत को गुस्ल दे और उसकी पर्दापोशी करे, सतरहुल्लाहु मिनज़्ज़ुनूब, अल्लाह उसके गुनाहों की पर्दापोशी करेगा। वमन कफ़नहु, और जो उसे कफन पहनाए, कसाहुल्लाहु मिनस्सुंदुस, अल्लाह उसे रेशम का लिबास पहनाएगा। मेरे भाइयों मेरी बहनें, कितनी बड़ी फजीलत है कि अल्लाह उसके ऐबों को छुपाएगा, उसके गुनाहों को छुपाएगा, अल्लाह उसे रेशम का लिबास पहनाएगा, यानी कि जन्नत का लिबास पहनाएगा। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी फजीलत है। ये हदीस हम देखते हैं इमाम तबरानी ने मौजमुल कबीर में जमा किया है। सिलसिला हदीस सहीहा में तहकीक है कि ये हदीस हसन सनद से है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन गस्सला मय्यितन फकतमा अलैहि, जो मय्यत को गुस्ल दे और उसके ऐबों को छुपाए, उसकी पर्दापोशी करे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गफरल्लाहु लहु 40 मर्रा, अल्लाह उसे 40 बार माफ करेगा, 40 टाइम्स, 40 बार अल्लाह ताला उस शख्स को माफ करेगा। कितनी बड़ी फजीलत है। यानी कि उलमा ने बताया कि उसके 40 गुना अल्लाह ताला माफ करेगा। क्यों? क्योंकि उसने एक मय्यत को गुस्ल दिया, उसने एक मय्यत को कफन पहनाया। अल्लाह को ये अमल इतना पसंद है कि अल्लाह उसके 40 गुनाहों को माफ करेगा। तो ये कितनी बड़ी फजीलतें हैं और ये इतना बड़ा अजर है जो हमें मिल सकता है। और बहुत से लोग समझते हैं कि मय्यत को गुस्ल देना ये बहुत मुश्किल काम है। हालांकि सही बात यह है कि ये कोई मुश्किल काम नहीं है। हम सब गुस्ल लेते हैं कि नहीं लेते हैं? हम सब गुस्ल लेते हैं कि नहीं लेते हैं? जो हम गुस्ल लेते हैं वो गुस्ल और मय्यत के गुस्ल में बस थोड़ा सा डिफरेंस है, चंद चीजें फर्क है जो मैं आपको बता दूंगा इंशाल्लाह। जो हम गुस्ल लेते हैं तो हमें खुद पता है, हम इंशाल्लाह आसानी से दे सकते हैं। बल्कि मैं आपको एक बात कहूंगा कि सही तरीके से करना कोई मुश्किल नहीं है। हाँ, गलत तरीके से करना बहुत मुश्किल है, जिसके अंदर बहुत सी गलत बातें होती है, जो गलत बातें आपको नहीं सिखाई जाएगी। और यहाँ पे हमें मिलती है एक और वजह, हमारे माशरे में जहाँ इल्म की कमी है, देखा जाता है कि मरने के बाद से लेकर तदफीन के बाद के स्टेज तक ऐसे कई सारे काम हैं जो लोग कर रहे हैं, लेकिन जो ना कुरान में है, ना हदीस में है, ना किसी दलील से मिलती है, कुरान और हदीस में कहीं नहीं है। और हम देखते हैं कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी की हदीस है, मन अहदसा फी अमरिना हादा मा लैसा मिन्हु फहुवा रद्द, जो इस दीन में कोई ऐसी चीज लाएगा जो साबित हिस्से में से नहीं है, वो चीज रद्द हो जाएगी, वो चीज रिजेक्ट हो जाएगी। तो मेरे भाइयों मेरी बहनें, क्या हम ये चाहते हैं कि हमारी ये इबादतें, हमारे ये काम सब रिजेक्ट हो जाएं? और हम देखते हैं कि इसके अंदर एक और बड़ी वजह है। देखा जाता है कि जब किसी का इंतकाल होता है तो लोगों के दिलों में एक बहुत जज्बा पैदा हो जाता है, एक अमल का जज्बा। लेकिन याद रखिए, जहां कहीं अमल का जज्बा आया और साथ में अगर इल्म नहीं है, एक इंसान के पास रहनुमाई नहीं है, तो लोग ऐसे कई काम करेंगे जो कहीं कुरान और हदीस में साबित नहीं है, ऐसी कई चीजें करने लगेंगे। जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि इस्लाम ने सिखाया कि फितरत की चीज़ों में से है कि एक इंसान अपने जिस्म के बालों को शेव करें। आपको पता है कि ज़ेरे नाफ के बाल, जो नाफ के नीचे वाले इलाके के जो प्राइवेट पार्ट्स के बाल है, उसे शेव करना सिखाया गया है। लेकिन अल्लाह मुस्तान, अल्लाह की पनाह, लोग इस चीज़ पर जब एक जज्बे के साथ आगे बढ़ते हैं तो लोग अपने मरने वालों के भी वो बाल शेव करते हैं। हालांकि आपको पता है कि सही मुस्लिम की वाज़ेह हदीस है, ला यंजुरु रजुलु इला औरति रजुल, कोई भी मर्द के लिए जायज़ नहीं है, हलाल नहीं है कि वो किसी और मर्द के उसके प्राइवेट पार्ट्स की तरफ, यानी कि नाफ से लेके घुटने के इलाके के अंदर दरमियान का जो इलाका है उसकी तरफ देखे
وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَىٰ عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، نہ کسی عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ کسی عورت کے پرائیویٹ پارٹس کی طرف دیکھے۔ اسلام نے تو پردہ پوشی سکھایا ہے کہ نہیں دیکھنا ہے۔ پھر کیا پردہ پوشی ہوئی؟ کیا آپ نے غور کیا جو حدیثیں اجر کے تعلق سے، ثواب کے تعلق سے میں نے ابھی 2 منٹ پہلے پڑھی، وہ ساری حدیثوں کے اندر فَسَتَرَهُ، اس کی پردہ پوشی کرے، فَقَتَمَ عَلَيْهِ، اسے چھپائے، کیونکہ وہ جس کا انتقال ہوا وہ تو خود نہیں چھپا سکتے ہیں، اپنے آپ کو کور نہیں کر سکتے ہیں، اب ہمیں ہی چھپانا ہے۔ تو کیا ہم اس بات کا خیال رکھ رہے ہیں؟ یا جذبے کے اندر لوگ جب آگے بڑھتے ہیں تو کئی سارے ایسے کام کریں گے جو قرآن و حدیث سے کہیں ثابت نہیں ہے۔ کہاں قرآن و حدیث میں کہا گیا ہے کہ کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے ان بالوں کو شیو کرو؟ ایک مثال ہے، مجھے پتا ہے سننے میں اچھا نہیں لگتا، لیکن فیکٹ یہ ہے نا میرے بھائیوں میری بہنیں کہ ایسی کئی چیزیں ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہیں، اور ہم سب انشاءاللہ بہت آسانی سے یہ چیزوں کو روک کر ایسے کام کر سکتے ہیں جو قرآن و حدیث سے جن کا ثبوت ملتا ہے، جن کی دلیل ملتی ہے۔ وہ کرنے کے لیے ہمیں پہلے علم حاصل کرنا ہوگا۔ تو میں آپ سب کو ابھارتا ہوں کہ میرے ساتھ اس کورس میں اچھی طرح سے جڑے رہیں، یہ ساری کی ساری ویڈیوز کو بہت غور سے دیکھیں۔ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے نہ صرف تھیوری، نہ صرف پریکٹیکل، لیکن ساتھ ساتھ میں انشاءاللہ یہ ساری آیات احادیث ٹیکسٹ میں بھی آپ کے سامنے لائیں گے، تاکہ آپ کے سامنے یہ مسئلہ پوری طرح سے واضح ہو۔ انشاءاللہ اس پورے کورس کے دوران صحیح طریقہ قرآن و حدیث کے دلیل کے ساتھ آپ کو بتایا جائے گا، لیکن ساتھ ساتھ میں غلط چیزیں بھی بتائی جائے گی۔ اب آپ کہیں گے غلط چیزیں کیوں بتائی جائے گی؟ تو غلط چیزیں بتانے میں ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ کو صحیح کیا ہے وہ بھی پتا چلے اور غلط کیا ہے وہ بھی پتا چلے۔ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب ایک انسان کو غلط چیز نہیں پتا ہوتی ہے، پھر کوئی نہ کوئی ہوتا ہے ساتھ میں اور وہ بولتے ہیں ایسا کرو، یہ کر لو، وہ کر لو، تو لوگ کہتے ہیں کہ ارے ہمارے اس ٹریننگ پروگرام کے اندر ہمیں یہ تو سکھایا ہی نہیں گیا۔ اور کئی بار لوگ صحیح بات سننے کے باوجود پھر بھی غلط چیز کر بیٹھتے ہیں، اس لیے کر بیٹھتے ہیں کیونکہ انہیں یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ وہ غلط چیز غلط ہے۔ تو ہم انشاءاللہ یہ پورے کورس کے دوران، یہ اس پورے پروگرام کے دوران تقریباً 100 غلط چیزیں دیکھنے والے ہیں، اور یہ 100 غلط چیزیں بتانے میں ہمارا صرف اتنا مقصد ہے تاکہ ہم وہ چیزوں کو چھوڑ کر وہ کام کیوں نہ کریں جو ثابت ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ انسان کے اندر جذبہ لمیٹڈ ہے، اور جب ایک انسان نئی نئی چیزیں کرتا ہے تو کچھ نہ کچھ سنت سے ثابت چیزیں ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہیں۔ ایک اور بہت بڑی بات یہ ہے کہ جن کا انتقال ہو رہا ہے ان کو اچھا خاتمہ ملے، اس چیز میں آس پاس والے کئی بار ایک بہت بڑا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ جب خاتمہ اچھا ہوگا تو وہ عمل اچھا شمار کیا جائے گا، اگر خاتمہ برا ہوگا تو وہ عمل برا شمار کیا جائے گا۔ مطلب ہمارے سارے اعمال کا، ہماری پوری زندگی کے حساب کا جو دار و مدار ہے وہ خاتمہ ہے۔ اور آپ دیکھیے صحیح مسلم میں حدیث ہے، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يموتن احدکم الا ويحسن باللہ الظن، تم میں سے کوئی ہرگز نہ مرے سوائے کہ اس حال میں کہ وہ اللہ کے بارے میں ایک اچھا گمان لے کر جائے، اللہ کے بارے میں ایک اچھا گمان لے کر جائے، اس حال میں مرے وہ۔ میرے بھائیوں میری بہنیں، کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ آس پاس والے اس مرنے والے کے ذہن میں کتنی غلط باتیں ڈال دیتے ہیں، اسے کتنی ساری غلط باتیں کہتے ہیں، بولتے ہیں کتنا برا ہوا، نوجوان آدمی، آج اس کا انتقال ہو رہا ہے۔ اب یہ بات سن کر کے اس مرنے والے کے ذہن میں اگر آ گیا کہ ہاں میرے ساتھ بہت برا ہو رہا ہے، کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے۔ کیا اللہ کسی کے ساتھ برا کرتا ہے؟ اللہ کسی کا برا نہیں کرتا۔ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے البر۔ البر کا مطلب ہے صرف اچھا کرنے والا۔ اللہ تو صرف اچھا کرنے والا ہے، اللہ کسی کا برا نہیں کرتا۔ تو یہ خیال اگر کسی کے دل میں آیا ہاں میرے ساتھ برا ہو رہا ہے، تو پھر کیا ہوا؟ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس بندے کے ساتھ ویسا ہی کرے گا جیسا کہ اس نے اللہ کے بارے میں سوچا۔ ان ظن بی خیرا فلہ وان ظن بی شرا فلہ، کہ اگر وہ میرے بارے میں، بندہ اللہ کے بارے میں اچھا سوچے تو اللہ اس کے ساتھ اچھا کرے گا، اور اگر بندہ اللہ کے بارے میں برا سوچے تو اللہ اس کے ساتھ برا کرے گا۔ تو میرے بھائی اور بہنیں، یہ آس پاس والے جو ہوتے ہیں نا، جن کے پاس کئی بار جب علم نہیں ہوتا تو ہمدردی میں ایسے کئی غلط باتیں کہہ جاتے ہیں۔ تو ہمارے اس پروگرام کا ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ مرنے والوں کا صحیح اکرام کیا جائے، ویسا اکرام کیا جائے جیسا کہ کرنا چاہیے، تاکہ انہیں ایک اچھا خاتمہ مل سکے اور مرنے کے بعد بھی انہیں کئی سزاؤں سے بچایا جا سکے، جیسا کہ ہمیں قرآن و حدیث کے کئی دلائل میں بات ملتی ہے۔ اس موضوع کو سٹڈی کرنے میں کیا مقصد ہونا چاہیے؟ میں نے آپ کے سامنے 3 بنیادی باتیں رکھی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم سب کو بہت اجر اور ثواب مل سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم بہت ساری چیزیں جو ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہے، بہت ساری غلط چیزیں ہو رہی ہے، انہیں روک کر ان کی جگہ پر صحیح چیزوں کو لا سکتے ہیں۔ اور تیسرا مقصد یہ ہے کہ مرنے والے کا صحیح طور پر اکرام کرنا،
ذرا سوچئے کہ کسی کے ابا کا ہو سکتا ہے انتقال ہوا ہے، کسی کے رشتہ دار کا انتقال ہوا ہے، ایسے شخص کا جس کے بہت سارے ہو سکتا ہے احسان ہوں گے، اور اس کے بعد میں وہ شخص چھوڑ دیتا ہے انہیں، جو پروفیشنل غسال دھو دھو کر یا لوگوں کا غسل دے دے کر ان کے دل میں ویسی فیلنگ اور جذبات نہیں ہوں گے جیسے ایک بیٹے کے دل میں ہوں گے اپنے والد کے لیے۔ اس پروفیشنل غسال کے دل میں ویسے جذبات، ویسی فیلنگز نہیں ہو سکتی جو دن رات لوگوں کو غسل دیتا ہے، میت کو غسل دیتا ہے، جیسے جذبات ایک بیٹے کے دل میں اپنے والد کے لیے ہوں گے۔ کئی بار دیکھا جاتا ہے کہ یہ غسال تھوڑے انسینسٹیو ہو جاتے ہیں، لیکن جس طرح سے اکرام ایک بچہ، ایک اولاد، ایک رشتہ دار اپنے رشتہ دار کا کرے گا، ویسا اکرام اور ویسے جذبات اس غسال میں نہیں ہو سکتے۔ میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں، جس دن تھیوری سے آگے بڑھ کے انشاءاللہ پریکٹیکل طور پر آپ ایک میت کو غسل دینے کے لیے حاضر ہوتے ہیں اور آپ ہاتھ لگائیں گے نا، وہ جو جذبات ایک انسان کے دل میں آتے ہیں، وہ جو فیلنگز، وہ جو احساسات، وہ جو حقیقتیں ایک انسان کی آنکھوں کے سامنے آتی ہے کہ میرے جیسا ایک انسان آج نہیں ہے زندہ، تھوڑی دیر پہلے زندہ تھا، آج نہیں ہے زندہ، یہ احساس جب دل میں آتا ہے نا، وہ احساس کو کوئی بتا نہیں سکتا، میں یہاں اس میں بیان نہیں کر سکتا ہوں، وہ احساس آپ فیل کر سکتے ہیں۔ یہ احساس سے ہو سکتا ہے وہ توبہ کرے، ہو سکتا ہے وہ نیکیوں میں آگے بڑھے، ہو سکتا ہے وہ گناہوں سے بچے گا۔ اس پروگرام میں ہم انشاءاللہ 9 سٹیجز دیکھنے والے ہیں۔ پہلا سٹیج، پہلا مرحلہ ہے جب کوئی ایک انسان بیمار ہوتا ہے اور بیمار کی عیادت کرنے ہمیں جانا چاہیے۔ دوسرا مرحلہ جو موت سے پہلے کا وقت ہوتا ہے۔ تیسرا مرحلہ موت کے فوراً بعد۔ چوتھا مرحلہ غسل۔ پانچواں کفن پہنانا۔ چھٹا جنازے کو لے جانا۔ ساتواں جنازے کی نماز پڑھنا۔ آٹھواں دفن کرنا۔ اور نوواں دفن کے بعد کیا۔ میرے بھائیوں، میری بہنیں، میں آپ کے سامنے ایک بہت مختصر آسان طریقے سے انشاءاللہ یہ 9 کے 9 مراحل کی تفصیلات رکھوں گا۔ میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ اس چیز میں ساتھ میں جڑے رہیں، علم حاصل کریں اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ ساری چیزیں عبادتیں ہیں اور یہ سیکھنے میں بھی ہمیں اجر ملتا ہے۔ ہم اپنا پہلا مرحلہ شروع کر رہے ہیں اور وہ ہے مریض کی عیادت کرنا، مریض کو دیکھنے جانا۔ اگر ہم دیکھنے جائیں گے، کبھی ایسا ہوگا کہ اس کی طبیعت تھوڑی کمزور ہوگی، خراب ہوگی، ریکورنگ ہوگی، یا کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ موت کا وقت ہو۔ مریض کو آخر میں کیوں دیکھنے جائیں؟ میں آپ کے سامنے 8 وجہ رکھ رہا ہوں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل کی اس فاسٹ لائف کے اندر یا اس بزی شیڈیول والی زندگی کے اندر لوگ کئی بار وقت نہیں نکالتے ہیں مریضوں کی عیادت کرنے کے لیے، لیکن اس میں کیا ثواب ہے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جو ہم سب کے لیے ایک یاد دہانی اور ایک نصیحت کی بات ہے۔ پہلی وجہ، یہ ایک حق ہے مسلمان کا دوسرے مسلمان پر۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق المسلمی علی المسلمی ستن، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 6 حق ہوتے ہیں، اور وہ 6 میں سے 2 حق ہے، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ، جب بیمار ہو تو اس کی عیادت کرو، اور جب وہ مر جائے تو اس کے جنازے کے پیچھے چلو۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں ملتی ہے، امرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسبع ونہانا عن سبع، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 چیزوں کا حکم دیا اور 7 چیزوں سے روکا۔ جو 7 چیزوں کا حکم دیا وہ 7 میں سے ایک ہے امرنا بعیادت المریض، ہمیں حکم دیا مریض کی عیادت کرنے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریکٹیکل سنت ہے۔ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاتے ہیں ہمیں، آدنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من وجعین کان بعینی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کرنے آئے اس بیماری کی وجہ سے جو میری آنکھ میں تھی۔ ثواب کیا ملتا ہے؟ سنن ابن ماجہ کی صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اتی اخاہ المسلم عائدا مشى فی خرافۃ الجنہ، جو اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرنے آئے وہ جنت کے باغات میں سے چلتے ہوئے آیا ہے۔ وَإِذَا جَلَسَ غَمَرَتْهُ الرَّحْمَةُ، اور جب وہ بیٹھ جائے تو اللہ کی رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے، اللہ کی رحمت اسے ڈھانپی ہوئی ہوتی ہے۔ ہم سب اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں۔ وَإِن كَانَ غُدْوَةً صَلَّى عَلَيْهِ 70,000 مَلَكٍ حَتَّى يُمْسِيَ، اور اگر صبح کے وقت آیا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ وَإِن كَانَ مَسَاءً صَلَّى عَلَيْهِ 70,000 مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِحَ، اور اگر شام کا وقت ہو تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ میں صحیح سند سے حدیث ہے۔ آپ سوچئے 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں جو مریض کی عیادت کرنے آیا ہے۔
کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ گھر والے جو مریض کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں وہ خدمت کر کر کے تھک جاتے ہیں اور ان کے لیے جیسے آزمائش بن جاتی ہے اور وہ سوچتے ہیں کہ ہمیں کیا مل رہا ہے. ہمیں احتساب کرنا چاہیے, مطلب ثواب کی جیسے امید ہونی چاہیے. سوچو جو عیادت کرنے آیا اسے 70,000 فرشتے اس کے لیے صبح سے شام تک دعا کرتے ہیں, تو جو دن رات خدمت کرتا ہے اس کے لیے کیا اجر ہوگا. 7ویں فضیلت سنن ابن ماجہ کی ایک حسن حدیث سے ملتی ہے. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من عاد مریدا نادى مناد, جو مریض کی عیادت کرنے آتا ہے تو ایک پکارنے والا پکارتا ہے, من السماء, آسمان سے پکارنے والا پکارتا ہے, طبتا, بہت اچھا کیے, طاب منشا کا, تمہارا یہ آنا بہت اچھا ہے, وتبوأت من الجنت منزلا, تمہارے لیے جنت میں گھر تیار کیا گیا ہے. اگر ایک انسان صرف صاف اخلاص والی اللہ کو راضی کرنے والی نیت سے آ جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جنت کی فضیلت اس آنے والے کے لیے ہمیں بتائی گئی ہے. اور 8ویں فضیلت یہ ہے, اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ بندے سے پوچھے گا, مرضت فلم تعودنی, میں بیمار تھا تو میری عیادت کے لیے نہیں آئے. تو بندہ پوچھے گا, اللہ میں تیری عیادت کے لیے کیسے آ سکتا ہوں؟ تو اللہ کہے گا, میرا فلاں بندہ بیمار تھا, اگر تو آتا تو مجھے وہاں پاتا. مطلب اللہ تعالیٰ کی رضا ہم پاتے. میرا فلاں بندہ بیمار تھا, اگر تو آتا تو مجھے وہاں اس کے پاس پاتا, مطلب اللہ کی رضا ہم پاتے. تو سوال یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن کیا جواب دیں گے جب اللہ تعالیٰ ہم سب سے یہ سوال پوچھے گا؟ وہاں جانے کے بعد کیا کرنا ہے, میں آپ کے سامنے 3 باتیں رکھنا چاہتا ہوں. جب کسی بیمار کے پاس ہم جائیں تو 3 چیزیں ضرور کریں. سب سے پہلی چیز, انہیں تسلی دینا اور صبر کی تلقین کرنا. سورۃ العصر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, والعصر ان الانسان لفی خسر, وقت کی قسم اللہ نے کھائی ہے, کہا ہے کہ ان الانسان لفی خسر, یقیناً انسان نقصان میں ہے, خسارے میں ہے, الا الذین آمنوا, سوائے ان کے جو ایمان لے آئے, وعملوا الصالحات, نیک کام کیے, وتواصوا بالحق, حق کی تلقین کی, وتواصوا بالصبر, صبر کی تلقین کی. ہمیں صبر کی تلقین کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بیمار کے پاس جاتے تو کیا کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ حدیث ہے صحیح بخاری کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, لا باس طہور انشاءاللہ, کوئی فکر کی بات نہیں, گناہ معافی ہوں گے انشاءاللہ, گناہ معاف ہوں گے. انہیں یہ تسلی دے رہے ہیں, گناہ معاف ہو رہے ہیں, فکر کی بات نہیں ہے, مومن کے ساتھ کچھ برا نہیں ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی تعلیم دی, یہی بات ہمیں ان تک پہنچانا چاہیے. انشاءاللہ کچھ پرابلم نہیں, انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا, طہور انشاءاللہ, گناہ معافی ہوں گے انشاءاللہ. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم کی حدیث ہے, پوائنٹ نمبر 2, اذا حضرتم المریض, جب تم کسی مریض کے پاس حاضر ہو, او المیت, یا میت کے پاس حاضر ہو, فقولوا خیرا, صرف اچھی باتیں کہو. فإن الملائکۃ یؤمنون علی ما تقولون, جو تم کہتے ہو اس پر فرشتے آمین کہتے ہیں. فرشتے جو ہم کہہ رہے ہیں اس پر آمین کہتے ہیں. یعنی کہ اگر کوئی کہے کتنا برا ہوا تو فرشتے کیا کہہ رہے ہیں؟ آمین. یعنی کہ ہمارا آنا ان کے لیے خیر لانے کا ذریعہ ہوا یا شر کا ذریعہ ہوا, ہم خود سوچیں. تو ہمیں بولنا چاہیے ایسی باتیں جو اچھی ہو. فرشتے کیا کرتے ہیں؟ آمین. یہ ہمارا پوائنٹ نمبر 2 ہے. فرسٹ پوائنٹ کیا ہے کہ انہیں صبر کی تلقین کرنا. دوسری بات کیا ہے؟ صرف پازیٹیو باتیں کہنا چاہیے, وہاں پر نیگیٹو بات کہنا نہیں چاہیے, کیونکہ یہ تقدیر کا فیصلہ ہے. آسمان اور زمین کے بننے کے 50,000 سال پہلے سے لکھا ہوا تھا کہ فلاں آدمی کو بیمار پڑنا ہے, فلاں کا انتقال ہونا ہے. کوئی اس چیز کو روک نہیں سکتا, جو ہونا تھا وہ ہونا تھا. ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اب کیا کریں, اب ہمارا ری ایکشن کیا ہو. اب انہیں صبر کرنا چاہیے, اب گھر والوں کے اندر صبر ہونا چاہیے. یہ بہت اہم بات ہے. یہ دوسری بات ہے. اور تیسری بات اس تعلق سے یہ ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ جب تم کسی مریض کے پاس جاؤ اور اگر اس کا وقت نہیں آیا ہے, اور یہ دعا پڑھو 7 بار, اسأل اللہ العظیم رب عرش العظیم ان یشفیک, کہ میں عظیم العظیم اللہ سے مانگتا ہوں, رب عرش العظیم جو بڑے عرش عظیم کا رب ہے, ان یشفیک, کہ وہ آپ کو شفا دے دے. یہ چیز اگر ہم 7 بار دعا کریں گے اور اگر اس شخص کا وقت نہیں آیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے شفا دے گا. مطلب ہمارا آنا اس کے لیے شفا ملنے کا ذریعہ ہوا. میرے بھائیوں میری بہنیں, ہم اس ایپیسوڈ کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. اس ایپیسوڈ میں ہم نے 3 وجہ دیکھے کیوں ہمیں اس موضوع کے متعلق علم حاصل کرنا چاہیے. وہ 3 وجہیں ہیں. پہلی وجہ تاکہ ہمیں اس کا ثواب اور اجر ملے. دوسری وجہ تاکہ ہم صحیح چیزیں کریں اور غلط چیزوں سے بچ سکیں انشاءاللہ. اور تیسری وجہ مرنے والے کا صحیح طور پر اکرام کیا جا سکے.
اس ایپیسوڈ میں ہم نے 8 وجہیں دیکھی کیوں ہمیں مریض کی عیادت کرنی چاہیے، اور مریض کے پاس عیادت کے دوران کیا کرنا چاہیے وہ ہم نے 3 باتیں دیکھیں، اور وہ 3 باتیں ہیں صبر کی تلقین، صرف اچھی باتیں کہنا اور ان کے لیے دعا کرنا۔ اللہ سے دعا ہے کہنے اور سننے سے زیادہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ عمل کے میدان میں آگے بڑھنے کی اللہ ہمیں توفیق دے، وہی ہمارا ریاکشن ہو، وہی ہمارا ایکشن ہو جو قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔